बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2024 के इंतखाबात पर धांधली के इल्ज़ामात के साए मंडला रहे हैं, लेकिन मुल्क में हुकूमत साजी का अमल भी आगे बढ़ रहा है। आने वाली हुकूमत पाकिस्तान को तमाम चैलेंजेस से निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या शहबाज शरीफ साहब में वो फैसले करने की ताकत मौजूद होगी जिन फैसलों की पाकिस्तान को ज़रूरत है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान को नवाज़ दो के नाम से अपनी कैंपेन चलाई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में उस तरह से शामिल नहीं होंगे। उनके शामिल ना होने से जमात को क्या नुकसान होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल ना होते हुए पहलू बचा रही है इन तमाम मुश्किल फैसलों से, तो क्या कारकर्दगी का सारा बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सर होगा? मरीम नवाज साहिबा कैसी वज़ीर आला पंजाब होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसी अपोजिशन होगी पंजाब में भी और मरकज़ में भी? ये तमाम सवालात हैं। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है, IMF के पास जाना है, और क्या IMF के पास जाने के साथ साथ जिन इस्लाहात की ज़रूरत है वो इस्लाहात भी आने वाली हुकूमत कर पाएगी या नहीं? SIFC एक मुतबादल निज़ाम के तौर पर हुकूमत को कितना सपोर्ट कर सकती है, और पाकिस्तान में इदारों के अंदर जिन इस्लाहात की ज़रूरत है, जिनका दावा तो जमातें करती हैं लेकिन उनकी मसलहतें आड़े आ जाती हैं, वो इस्लाहात कौन करेगा? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोगों को इलेक्शंस के नताइज पर एतराज़ात हैं, लेकिन जब हुकूमत बन जाएगी तो क्या सियासी इस्तेहकाम की तरफ मामलात बढ़ जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे फ़ैसले करे ताकि वो निज़ाम का हिस्सा भी रहे और पाकिस्तान की बेहतरी में कोई किरदार भी अदा कर सके? ये तमाम सवालात पूछने के लिए जनाब हमने दावत दी आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी साहब को, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनकी राहें भी जुदा हो गईं और एक नई जमात लाने की इन्होंने बात की थी इलेक्शन से पहले। उस जमात के हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इन इंतखाबात में कहाँ खड़ी है और इन इंतखाबात के नताइज के साथ ये हुकूमत कैसे कर पाएगी, ये सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है। लेकिन बहुत शुक्रिया शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर इलेक्शन से पहले और बाद अब आपसे पहली मुलाकात हो रही है, इलेक्शंस कैसे रहे आपके ख्याल में? आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे बात करते हुए कहा कि ये चोरी का मैंडेट है। किसको कह रहे थे आपके चोरी का मैंडेट? लोग कह रहे हैं, मैं तो इलेक्शन में आता ही नहीं। मैं तो बहुत पहले इलेक्शन छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े आपने इलेक्शन? क्योंकि नज़र आ रहा था कि ये इलेक्शन फेयर नहीं होंगे और मुल्क के हालात इससे मज़ीद ख़राब होंगे। तो मैं एक बेमकसद काम में नहीं पड़ना चाहता था, मैं खराबी का ऐसा नहीं बनना चाहता था। और वो आपको नज़र आ रहा है कि आज तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हुकूमत ही नहीं बन पाई, और आज जो हुकूमत बनेगी वो यकीन करें कुछ नहीं कर सकेगी और मुल्क में मज़ीद इंतशार ही होगा। ये बदनसीबी है मुल्क की। हमें इस बात को हमने समझा नहीं है कि इलेक्शनों की क्या अहमियत होती है और उनका क्या मकसद होता है। ये आज जो कुर्सियों की बंदरबाट आप देख लें, आज सिर्फ कुर्सियों की पे झगड़ा है कि मुझे कौन सी मिलेगी, आपको कौन सी मिलेगी, मुझे कौन सी चाहिए। आज आप सूबों को देख लें, तमाम वही लोग हैं जो कल इक़्तिदार में थे। आप मरकज़ में देख लें, वही लोग हैं जो कल इक़्तिदार में थे। तो ये क्या इन्होंने 6 महीने में कौन सी तरबियत हासिल की है कि आज मुल्क के हालात को बेहतर कर सकेंगे? मेरा सिर्फ ये सवाल है, या उनकी कौन सी सोच है? क्योंकि इलेक्शन के अंदर तो कोई सोच नज़र नहीं आई किसी जमात की भी कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं समझता हूँ ये गलती हुई है। तो आज अगर आपने हालात दुरुस्त करने, सबसे पहले एतराफ़ करें कि मुल्क के हालात। आप बहुत अरसे से ये एतराफ़ मांग रहे हैं, ये तो एतराफ़ किसी ने नहीं किया, लेकिन जो वोट डालने वाले हैं वो भी एक बहुत अहम चीज़ है देखना कि किस बुनियाद पे वोट डाले जा रहे हैं पाकिस्तान में। 2024 के इंतखाबात से क्या आपको नज़र आया, क्या चीज़ देख रही है? 2024 एक रिएक्शन का वोट था, जो एक एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रिएक्शन था, और एक जो कुछ PDM की हुकूमत की परफॉर्मेंस थी 16 महीने की, उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन था, और बहुत सवीयर सी रिएक्शन था। आप इस्लामाबाद को देख लें, यहाँ पर क्या हुआ आप पता कर लें। मैं तो यहाँ मौजूद नहीं था, लोगों से पूछा है, वो कह रहे थे जी वहाँ तो बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन था, लेकिन रिज़ल्ट जब वो एक तरफा दूसरी तरफ हो गया तो ये हमने कुछ सीखा नहीं है माजी से, बदकिस्मती से। एक तरफा इलेक्शन मतलब आपको लगता है कि सिर्फ एक जमात को वोट पड़ा है पाकिस्तान में और बाकी सब? जी, लोग तो यही बताते हैं, यही लोग बताते हैं कि बहुत ही एक तरफा इलेक्शन था। किस के लिए ये सोचने की बात है? अगर ये सारी बातें, इल्ज़ामात, सब चीज़ें मान ली जाएं तो इल्ज़ामात देखें, इल्ज़ामात पहले भी लगते रहे हैं, हकीकत बड़ी सबको पता होती है। हम बोल नहीं सकते, मुसीबत है हमारी, मुश्किल है हमारी, नहीं बोल सकते, बस बात ख़त्म हो गई। पहले भी इलेक्शन चोरी, 18 का इलेक्शन भी चोरी हुआ था, क्या उससे मुल्क को फ़ायदा हुआ था?
کیا اس الیکشن سے ملک کا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اقتدار میں آ جائیں، کچھ نہ آ پائیں، لیکن ملک کو یقیناً نقصان ہوگا۔ اگر یہ جو مینڈیٹ ہے جس طرح کا آیا، اگر اس حساب سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بنا لیتے حکومت، آپ کے خیال میں جو ملک کے حالات ہیں وہ ان کو سنبھال سکتے تھے؟ دیکھیے سنبھالنے کی بات نہیں ہے، وہ تو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے نا۔ تحریک انصاف نے بھی کچھ نہیں کیا 3 سال 8 مہینے میں۔ عمران خان صاحب ایک کام بتا دیں جو ملک میں کیا ہو، میں حقیقت سے کہتا ہوں، وہ خود نہیں، ان کی کابینہ کے لوگ موجود ہیں، ان کی پارٹی ہے، بتا دیں کون سا کام کیا۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے کہ عدم اعتماد ہوا اور ایک حکومت بنی جس نے ان کی ساری ناکامیوں پر پردہ ڈال دیا اور اپنی ناکامیوں کو عوام کے سامنے رکھ دیا۔ عدم اعتماد کے وقت بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے، جی اس وقت آپ ہمیں کہہ رہے تھے، ظاہر جماعت کا حصہ تھے، اب آپ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کو یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے، لیکن نون لیگ اقتدار میں آ گئی ہے، بلکہ باقی جو پارٹنرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اتحادی نہیں ہیں۔ کل بھی نوید قمر صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اتحادی نہیں ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کو حکومت، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے۔ کیوں آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سیکھا نہیں اس نے، یا کیا مجبوری ہے ایسی؟ دیکھیں پہلے بھی کرسی کا لالچ تھا، اس نے پارٹی کو تباہ کر دیا۔ کس کا لالچ تھا؟ کرسی کا نہیں، کسی ایک نہیں، شخصیت کا لالچ تھا، جس پوری کا بھی تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نام دیکھیں، نام چھوڑیں ان کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا اس 16 مہینے میں، ملک میں کوئی بہتری ہوئی؟ کیا پی ایم ایل این کو فائدہ ہوا؟ پی ایم ایل این وہ جماعت تھی جو میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں 9 اپریل 2022 کو گھر بیٹھے ہوئے ملک میں اکثریت لے رہی تھی، اور اس 16 مہینے کے اقتدار نے اس کو وہاں پہنچایا ہے جس کی کم از کم میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مسلم لیگ نون وہاں پہ ہوگی۔ یہ بد نصیبی ہے۔ پھر آپ آج اقتدار لے رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے خود کہا نا کہ نوید قمر صاحب میرے دوست ہیں، بہت پرانے میرے بھائی ہیں، تقریباً 50 سال سے ہماری رفاقت ہے، جی، تو دھیمے آدمی ہیں، لیکن اگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سپورٹ کریں، جی سپورٹ، اس کو اتحادی حکومت نہیں کہہ سکتے اور آپ۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ اگر میں آپ کی ووٹ سے وزیر اعظم بنتا ہوں تو اتحاد ہی ہو گیا نا، آپ میرے اقتدار میں شریک ہو گئے، اب آپ اس سے باہر بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہیں سے مسلم لیگ نون کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی آج حالت کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں حکومت نہیں چلے گی، اس کا جو ملبہ ہے وہ سارے مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے آج مسلم لیگ نون بھی اس بات کو سوچ لے کہ وہ اقتدار میں اس کو آنا چاہیے کہ نہیں۔ آپ نے کوئی آخر میں، اب آپ پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں باضابطہ طور پر؟ میں نے پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا، یہی بہت ہوتا ہے۔ یہ ایک آدمی جو پچھلے 10 الیکشن لڑا ہو، وہ الیکشن سے انکار کر دے، اور بہت پہلے ابھی حکومت میں تھی مسلم لیگ نون، تو میں نے کہا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ میں نے میاں صاحب کو بھی بتا دیا تھا کہ میں اس الیکشن میں حصہ نون کی طرف سے نہیں لے سکتا، اور نہ میں اس کے خلاف الیکشن لڑوں گا۔ میاں صاحب سے مجھے کوئی بڑا دباؤ تھا آزاد الیکشن لڑنے کا، میں نے الیکشن نہیں لڑا۔ کس کا دباؤ تھا؟ ووٹرز کا؟ ہلکے کے لوگوں کا، ہلکے کے لوگوں کا۔ تو میاں صاحب سے کوئی بات بھی ہوئی اس سارے تناظر میں اس کے بعد؟ نہیں، میری جو 2 ملاقاتیں لندن میں ہوئی تھیں، جو ہماری ذاتی ان کی مہربانی ہمیشہ رہتی ہے، تو میں نے وہاں ان کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ نہیں، جو پارٹی کے لیے آپ سوچ رہے تھے وہ بھی ان کو بتایا تھا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ نہیں، پارٹی کا میں نہیں سوچتا، پارٹی ایک ملک کی ضرورت ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ملک کی سیاست میں رہوں۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اگر اس ملک نے مجھے 35 سال دیے ہیں، عزت دی ہے، تو کم از کم جو میں اس کے لیے کر سکوں میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں۔ میاں صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے منشور کا عنوان رکھا تھا پاکستان کو نواز دو، نواز شریف صاحب تو آئے نہیں آگے۔ دیکھیں یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی عزت بڑھے گی، اس میں کمی ہوگی، یہ سب بات میاں صاحب پہ ہی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کی پہچان میاں صاحب ہے، کوئی اور شخصیت نہیں ہے، کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اچھا ہوگا برا ہوگا، یہ ذمہ داری میاں صاحب پہ ہی آئے گی، ان کو ہی قبول کرنی پڑے گی۔ کیا یہ سیاست کی آخری اننگز ہے ان کی جہاں پہ وہ چلے گئے ہیں؟ یعنی کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر بھی نہیں ہیں، وہ کوئی عہدہ بھی نہیں لیں گے، وہ کیا، کیسے، کس حیثیت میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اپنا فیصلہ سیاست کا خود کریں گے، یا تاریخ کرے گی کہ ان کی سیاست کیسی رہی ہے، لیکن یہ ان کا ایک بہتر فیصلہ تھا کہ آج اقتدار میں انہوں نے خود براہ راست اقتدار قبول نہیں کیا، ورنہ جماعت پہ جو اثر پڑے گا، لیکن ان کی ذات پہ بھی کافی اثر پڑتا۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں، تو
یہ جو معاملات ہیں ملک کے جو خرابیاں ہیں یہ سب ذاتی طور پر ان کے ذمہ آتی. ابھی اجتماعی طور پر تو آئیں گی لیکن ذاتی طور پر ان کے ذمہ پڑتی. مریم صاحبہ کو انہوں نے سی ایم کے لیے نامزد کر دیا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ یا مریم ان کی زندگی میں وزیر اعظم بن جائیں یا وزیر اعلیٰ بن جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قربانی انہوں نے بیٹی کے لیے بھی دی ہے, بیٹی کی سیاست کے لیے بھی دی ہے میاں صاحب؟ دیکھیے ایسی کسی خواہش کا اظہار میں نے کبھی نہیں سنا, لیکن یقیناً انہوں نے یہ چاہا ہوگا کہ ان کی اولاد میں سے کوئی آگے آئے. یہ ہر والد کی اور ہر سیاسی آدمی کی خواہش ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, جماعت نے کیا ہے, انہوں نے کیا ہے. اب وہ اس کے اثرات جو ہوں گے اچھے برے وہ اسی ذمہ داری ان پہ ہی آئے گی. آپ جو الگ ہوئے ہیں جماعت سے, وہ جماعت کی اوورال جو پرفارمنس اور سوچ اور فیصلے رہے ہیں, یا صرف مریم صاحبہ کو جہاں پہ لا کے پلیس کر رہے تھے میاں صاحب وہ فالنگ اپارٹ والا سین تھا وہاں پہ آپ نہیں, کا؟ میں نے کبھی بھی ذاتی معاملات میں توجہ نہیں دی, کیونکہ میں نے جماعت سے کچھ مانگا نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں مانگا, چاہے سیاسی یا پارٹی کا, پوری زندگی میں, اور میری جماعت اس بات کی گواہ ہے. تو جو میاں صاحب پہ کیوں میں نے یہ الیکشن لڑنے کا, کیونکہ ہم نے اس سیاست کو چھوڑ دیا جس پہ ہم 35 سال قائم رہے. میرے صرف ایک یہ وجہ تھی, اور میں نے صرف اس کی ایک لفظ ایک سینٹنس میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ مسلم لیگ نون کی سیاست نہیں تھی. بس اتنی بات, اس سے زیادہ بات میں کرتا ہی نہیں. اسی میں ساری بات آپ سمو دیتا ہوں کہ یہ ساری حقیقت ہے. مجھے دکھ ہے اس بات کا. تو اس فیصلے کی طرف کون لے گیا جماعت کو؟ میں جو بھی لے گیا جی, میں اس کی طرف اس میں ڈبیٹ نہیں پڑھنا چاہتا, کون لے گیا, کیسے لے گیا, کیوں لے گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھ نا لیں, مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, مصلحتیں بھی سر ہوتی ہیں. مجبوریاں ہیں تو پھر آپ نے اس کی قیمت بہت بھاری ادا کر دی ہے. اس مجبوری کی قیمت بہت بڑی تھی. پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ گئی اس مجبوری کے نام پہ؟ پارٹی آپ دیکھ لیں کہ کہاں پر مسلم لیگ نون 2018 میں تھی, آج کہاں پر ہے. میں تو آپ کو 9 اپریل 2022 کی بات کر رہا ہوں. میں حلقے سے الیکشن لڑنے والا آدمی ہوں. آپ یقین کریں اس دن میں گھر بیٹھے الیکشن جیت رہا تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز بہرحال ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھی حکومت بنانے جا رہی ہے. چیلنجز کیا ہوں گے ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی بات ہم کر رہے ہیں شاہد حقان عباسی صاحب سے. ملک کے سیاسی حالات میں وزیر اعظم ایک بار پھر شہباز شریف صاحب ہوں گے. عباسی صاحب, آپ نے جگنو صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان میں فیصلہ سازی کی جو صلاحیت تھی وہ کم نظر آئی, یا کمزوری ہے ان میں فیصلے کرنے کی. دوبارہ سے وہی وزیر اعظم ہیں, پیپلز پارٹی اپنا پہلو بچا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے ہم کابینہ میں نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے یہ فیصلے ہمارے نہیں ہیں, صرف شہباز شریف صاحب کے فیصلے ہوں گے. میاں صاحب کی موجودگی یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا, یا پی ڈی ایم جیسے حالات ہوں گے؟ دیکھیے اللہ کرے بہتر ہو. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ فیصلہ سازی ہو. مشکل فیصلے کرنے ہیں آپ نے, اور آپ فیصلے کریں اور آگے بڑھیں, ملک کے حالات کو درست کریں. زیادہ بڑا فیصلہ کیا کرنے کی ضرورت ہے حکومت میں آتے ہی؟ ہر چیز کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک فیصلہ نہیں ہے جس سے سب مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں, اگر میں ایک لمحے کے لیے میں سیاسی مسائل کا پوچھوں, سیاسی مسئلہ تو اب ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کا کیا بننا ہے, وہاں پہ نون لیگ کیا رول وہ پلے؟ شہباز صاحب کچھ نہیں کر, شہباز صاحب صرف پرفارم ہی کر سکتا ہے, باقی وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ اپنا کام کریں جو ان کا کام ہے دن رات, اور کوئی راستہ نہیں ہے. ان عہدوں پر کام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. آپ یہ آپٹک سے باتیں کر کے یہ چیزیں پوری نہیں کر سکتے. آج جہاں پر ملک کھڑا ہے وہ بہت ہی تشویشناک حالات ہیں. کیا اس میں ایسا کیا یونیک؟ ہم تو مطلب جب سے میں بڑی ہو رہی ہوں تب سے ہم سن رہے ہیں ملک نازک حالات سے دو چار ہے, حالات بڑے پتلے ہیں. ایسا کیا یونیک ہو گیا ہے؟ دیکھیں وہ باتیں تھیں نا, وہ ایک طرف اشارہ ہوتا تھا, اسپیس آپ کے پاس موجود ہوتی تھی, آپ غلط بھی کام کرتے تھے, حکومتیں آتی تھیں, ہر کہتے جی بڑے نازک آتے ہیں, خزانہ خالی ہے, لیکن کچھ اسپیس موجود ہوتی تھی. وقت کے ساتھ وہ اسپیس ختم ہو گئی ہے, اور اب وہ اسپیس بالکل ختم ہو گئی ہے. جس وفاقی حکومت کی آمدن جو ہے اس کے سود کے خراجات بھی پورے نہ کر سکے, اور سود اس کا شرح کے حساب سے بہت ہی بڑا حصہ بن جائے,
اس کے اخراجات کا، تو پھر چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ کا حکومتی نظام ہی، گورننس کا نظام ہی فیل ہو چکا ہو، پھر آپ ریفارم بھی نہ کریں۔ آج آپ کو میسیو ریفارمز کی ضرورت ہے، بہت مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو آج فیصلے کرنے ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت آپ کو فائدہ دے گی 3 سال، 5 سال، 10 سال کے بعد۔ قیمت آپ نے آج ادا کرنی ہے، اس لیے یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں۔ تو یہ جو ایس آئی ایف سی جیسے پلیٹ فارمز بن گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بوجھ اس طرف ڈالا جا سکتا ہے مشکل فیصلوں کا، یا نہیں وہ بھی گورننس کے نظام میں ایک طرح سے ایک پیرلل آپ ایک نظام کھڑا کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، وہ ایک نظام بنایا گیا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اس کو مختلف طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ بات آگے چلے گی۔ انویسٹمنٹ کی حد تک اگر آپ فورن انویسٹرز کو کچھ کمفرٹ دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ جو خرابیاں ہم نے خود، یہ ہماری خود پیدا کردہ خرابیاں ہیں جن کو آج ایس آئی ایف سی کور کر رہا ہے، کہ ہم ایک حکومت کے طور پہ جو وعدے کرتے ہیں ان کو پورے نہیں کرتے۔ ایک حکومت پالیسی کرتی ہے، اگلی کہتی نہیں وہ غلط پالیسی تھی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں تم کو اندر جیل میں ڈالوں گا۔ اس طرح ملک، اور آپ کو چور کہتے ہیں، جو انویسٹر اس ملک میں آیا ہم نے اس کو چور کہا ہے۔ اس لیے ہمیں اب ایس آئی ایف سی جیسے ادارے بنانے پڑے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ ایس آئی ایف سی جن خرابیوں کی نشاندہی کر کے ان سے اپنے آپ کو مستثنیٰ کر رہا ہے، یعنی نیب ہے یا پیپرا کے رولز ہیں یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں عدالتوں کے، آپ ان معاملات کو درست کریں۔ اب اگر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں ایس آئی ایف سی کے اندر، ایک شخص نہیں کر رہا، اس کا کیا قصور ہے؟ جو لوگ پہلے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں ایس آئی ایف سی باہر، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو نیب آج بھی گھسیٹ رہی ہے۔ میرے خلاف ایک کیس ہے جس میں جو ابھی آپ پھر گئے تھے کراچی حاضری کے لیے، اس میں جی وہ بھی ایک کیس ہے، یہاں پہ 2 چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیس ہے، اس کے اندر میرے ساتھ جو کو ایکیوزڈ ہیں، یعنی ہمراہی ملزمان جنہیں اردو میں کہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا 10واں حصہ بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کسی اور شخص نے نہیں کی، لیکن وہ آج وہاں ملزم کے طور پہ کھڑے ہیں۔ ان کا کیا بنے گا؟ اور آج آپ کی سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، باہر جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے منشور میں نیب کی ترامیم کا ذکر کیا ہے، نیب کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے وہ، جو آپ مسلسل کہہ رہے ہیں 2-3 سال سے، تو آپ ایک ہی بات کرے جا رہے ہیں کہ نیب کو ختم کرو، نیب کو ختم کرو۔ تو نیب کو ختم نہ، خرابی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا چاہیے۔ تو نیب کو جب تک ختم یہ نہ ادارہ کرنے میں رہے گا، نون لیگ کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا کیا مفاد ہے کہ ختم نہیں کرتے؟ مجھے نہیں پتا کیا مفاد ہے، ابھی تک اگر کچھ سیکھا نہیں ہے تو پھر سیکھ لیں۔ کہ ابھی تک یہ اگر سمجھ نہیں آئی کہ نیب کا ادارہ رہے گا تو ملک کام نہیں کرے گا، افسر کام نہیں کریں گے، تو پھر کیسے ملک چلے گا آگے؟ اچھا، نون کی سب سے بڑی بیٹ ظاہر ہے پنجاب رہی ہے، اور پنجاب میں مریم صاحبہ سی ایم ہوں گی، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیسا پرفارم کریں گی؟ ظاہر ہے ایک شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کا ایک معیار وہاں پہ ہے، ان کی شہباز سپیڈ بڑی مشہور ہے، اور جس طرح کا انہوں نے وہاں پہ ترقیاتی ایک کام وہ کرتے رہے ہیں، جو بھی کام ہوا پنجاب میں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی بڑے چیلنج ہوں گے اس طرح کے مینڈیٹ جس پہ بہت سوالات ہیں اس کے ساتھ؟ جی، مینڈیٹ پہ سوالات اٹھ جائیں تو زیادہ کوئی مشکل ہو جاتا ہے کام۔ بہرحال صوبوں میں کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ نے خرچہ ہی کرنا ہے، تو اگر آپ کی سوچ درست سمت میں ہو تو پھر کام چل جاتا ہے۔ لیکن جو آج وسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جس قسم کی سیاست پیدا ہو گئی ہے، اس میں چیلنجز ضرور رہیں گے۔ تو محنت سے کام کریں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ حکومتیں کامیاب ہوں۔ ساری حکومتیں، ساری حکومتیں، علی امین گنڈا پور ہیں دوسری طرف، جی اللہ کرے سب کامیاب ہوں۔ ملک کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہ، پھر آج ہر جماعت کو حکومت مل گئی ہے، تو لوگوں کو دکھائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہاں پر بھی 10 سال رہی ہے پی ٹی آئی اقتدار میں، خیبر پختونخوا میں 15 سال پیپلز پارٹی کو ہو گئے ہیں سندھ میں، 10 سال مسلم لیگ نون اقتدار کر چکی ہے پنجاب میں، تو اب یہ سب اب پھر ان کو موقع ملا ہے، کام کر کے دکھائیں لوگوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سیاست کیسے آگے بڑھے گی؟ کیونکہ سیاست جو ہے وہ ایک اس میں گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ ظاہر ہے اس میں ایک پی ٹی آئی کا ایک اپنا کردار تو ہے، 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد بھی۔ ابھی بھی عمران خان صاحب IMF کو خط لکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی کچھ تھوڑا سا بہتر ہو سکتے ہیں ان کی طرف سے بھی حالات، یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تفریق سے سیاست نہیں چلتی، کسی کو گالی نکالنے سے سیاست نہیں چلتی۔ عمران خان صاحب کو ایک موقع ملا تھا، بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ موقع چوری سے دیا گیا تھا، لیکن موقع ملا تھا کہ ملک میں
सिविल गवर्नमेंट भी, मिलिट्री भी सपोर्ट कर रही है, कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना 3 साल 8 महीने का वक्त सिर्फ अपोजिशन को गाली देने में गुजारा। तो ये सियासत मुल्क को कहीं नहीं लेके जाएगी। ये अभी भी तो नहीं बैठे ना, अभी भी तो जी उनको मैं कहा ये कह गया। रहा हूँ, नहीं अब तो उनकी सियासत ही यही है ना, उनकी सियासत तो कामयाब रही है कि उन्होंने, अगर वो अपोजिशन में आकर बैठते, पर जब अदम एतमाद हो गया, तो आज शायद उनके अपने हालात भी बेहतर होते, मुल्क के हालात भी बेहतर होते, इक़्तिदार में वापस आ सकते थे। लेकिन उन्होंने एक कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाया, एक गाली गलौज का, एक 9 मई को जो हुआ उस पर शहादतें मौजूद हैं कि एक मनसूबे के तहत हमला किया गया। बहरहाल अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन शहादतें मुझे खुद लोगों ने बताया कि मीटिंग्स हुई इस मामले पर। तो इसलिए अब आपको जिस तरह ये का बड़ी मैंडेट उनको जिम्मेदारी मिला, से- जिस तरह का जिम्मेदारी। मैंडेट उनको मिला है, जितना वोट उनको पड़ा है, बहुत सारे लोग, ये मौलाना साहब ने कहा जैसे कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि शहादतें मौजूद हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो रिपोर्ट्स हैं वो कहते हैं कि एक मंसूबा था, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि उन्होंने एंटी पाकिस्तान एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया, इदारों को मजीद कमज़ोर किया। क्या ये वोट उन सारे गुनाहों को धोने के लिए काफ़ी हैं? नहीं, देखिए, कुछ लोग इनको रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। गुनाह नहीं धुलते। बात यह है कि आपने उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया। 10 महीने हो गए 9 मई को, आपको प्रोसिक्यूट, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई शख्स भी मुल्क में कानून तोड़े, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि कोई यहाँ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन जी, एक होती है परसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन हो रही है। जब आप किसी को कानून से बाहर जाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ वो कार्रवाई शुरू हो गई, प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। तो अब जब आप कोर्ट में मामलात नहीं चला सके, 10 महीने हो गए, शहादतें आपके पास हैं, हुकूमती वसाइल आपके पास हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये चॉइस नहीं होती। कोई शख्स भी मुल्क में हुकूमती तनसीबात पर हमला करे, और फौजी तनसीबात पर हमले की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसकी कोई तारीख में ऐसा Precedent वाक़या ही नहीं, नहीं है। तो आपने प्रोसिक्यूशन नहीं की। सिविल गवर्नमेंट मौजूद थी, प्रोसिक्यूट करती, उन्होंने नहीं किया। इंटरिम गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी नहीं किया। तो उस वजह से अब ये सारा इबाहम पैदा हो गया कि वो उस दिन क्या हुआ भी नहीं हुआ। अब जो वोट पड़ा है ये रिएक्शन का वोट है, इसमें पीटीआई की कारकर्दगी का कोई वोट नहीं है, ये एक रिएक्शन का वोट है। जो कुछ हुआ, जो प्रोसिक्यूशन या परसिक्यूशन इस अरसे में हुई, जिस तरह एक उन्होंने एक झूठा आपको लगता है नैरेटिव कि वो जो प्रोसिक्यूशन है वो भी ठीक नहीं थी, और जो प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी उसमें भी कमी है, इसकी वजह से उनका नैरेटिव अभी भी मजबूत है? जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए परसिक्यूशन की तो गुंजाइश किसी कानून या किसी मुल्क में नहीं होती ना। ये आप करेंगे तो हमेशा नुकसान होगा, ये चीज़ें मुल्क में नहीं चलती। आपने एक, मैं कहा, प्रोसिक्यूशन करते, लोगों को गिरफ्तार करते, उनकी ट्रायल होता, डे टू डे बेसिस पर उनको सजा होती, फिर बात आगे चलती। अब कैसे वो निकले? नहीं हुआ। हम वहीं पे स्टक हैं, निकले कैसे आगे? किस बात से हम निकलना चाहते हैं? पहली बात, हम निकलना भी चाहते हैं या नहीं? इमरान खान को जो वोट पड़ा है, मैंने कहा ये पीटीआई की कारकर्दगी का वोट नहीं है, दूसरों की नाकामी का वोट है। इसलिए आज वो अपने मज़े से बैठे हैं। आज भी अगर उनमें कुछ समझ बूझ हो तो हुकूमत भी एक उनके पास है, पंजाब में भी एक बड़ा हिस्सा उनके पास है, अपोजिशन वहाँ पे कर सकते हैं, सेंटर में अपोजिशन करें। सेंटर में तो अपोजिशन जितनी आज आसान है दुनिया में कभी, ज़िंदगी में कभी नहीं थी कि हुकूमत में पनाह कमज़ोर है और अपोजिशन बैठ कर। क्या नून, आपको लगता है पंजाब जो है वो उन्होंने अपना वोट बैंक खो दिया है? क्योंकि बड़े बड़े नाम, मतलब आपके दोस्त बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो ज़ाहिर है जिनके बारे में नहीं सोचा जा सकता था कि वो हार जाएंगे, और वो अननोन लोगों से हार गए, यानी कि वहाँ उनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं था। और आपको पता है हल्के की सियासत में कैंडिडेट बहुत अहम होता है। देखें, बहुत से जो जीते हैं वो जीते हुए नहीं, ये भी एक हकीकत है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका आपको कभी ख्याल भी नहीं होगा। ये बदनसीबी है मुल्क की, ये मुस्लिम लीग नून की बदनसीबी है। इसका एहसास मुस्लिम लीग नून के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ी मसला है उनके लिए। आप लोग कोई, आपको जमात ला रहे थे, आपने कहा था इलेक्शंस के बाद में जमात लेके हमने कोई इम्पोर्ट नहीं करनी जमात। नहीं, ला रहे से मुराद ये है कि आप कोई अनाउंस करेंगे। एक सोच है, एक बिल्कुल एक सोच है। मैंने पहले भी कहा था कि मुल्क की ज़रूरत है, और आज इन तीनों बड़ी जमातों ने वो स्पेस मुहैया की है अपने अमल से कि एक जमात हो जो बेहतर सोच रखती हो, मुल्क की मसाइल की बात करे, उनके हल की बात करे, क्रेडिबल लोग हों, यकीनन उनको स्पेस मिलेगी। लेकिन इक़्तिदार का जो रास्ता है उस रूट को भी तो चेंज करने की ज़रूरत है ना। आप जितनी मर्जी अच्छी सियासत कर लें। जी मैं वही कह रहा हूँ, तो ठीक है, जिन्होंने इक़्तिदार का रास्ता अपनाया उनको इक़्तिदार ज़रूर मिला है, ना इज़्ज़त मिली है, ना परफॉर्मेंस मिली है, ना मुल्क का मामलात हल हुए हैं। तो ये जो
ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہے، یہ ہمیشہ ناکام رہی ہے. آپ پچھلے دور نہ جائیں 10 سال کو دیکھ لیں کیا ہوا، لوگ کیسے آئے اور پھر کیا حشر ہوا. ان کا تو چھوڑیں، جو ملک کا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، ایک اور بریک لیتی ہوں. آپ کی جماعت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کی وہ سوچ جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، کیسے میٹیریلائز ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. پاکستان میں بہت ساری پہلے سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنا سپلٹ مینڈیٹ ہے وہ دیکھتے ہوئے کیا سوچ ہے. خاقان عباسی صاحب کی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور بات کر رہے ہیں ہم سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب سے. عباس صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی کی اور ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے پاکستان میں. ینگ لوگ جن کو ظاہر ہے آج سے 20 سال پہلے کی جو سیاست تھی اس کا نہیں پتہ، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی سیاست کو، جو ان کی احتجاجی سیاست ہے اس کو وہ مزاحمتی سیاست سمجھتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھی اٹریکٹ کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کا ناکام رہی ہیں، اور آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ اس یوتھ کو انگیج کریں؟ دیکھیے، آج جو یوتھ ہے اس نے بھاری تعداد میں 2018 میں ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو دیا تھا. حالانکہ وہاں بھی الیکشن چوری ہوا تھا. وہاں پہ بھی اگر صحیح الیکشن ہوتا تو مسلم لیگ نون 100 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرتی. 30-35 سیٹیں مسلم لیگ نون کی کم کی گئیں. اس کے بعد وہ لوگ مایوس ہوئے عمران خان صاحب کی سیاست سے، جو 3 سال 8 مہینے کی کارکردگی تھی، جہاں پر کچھ بھی انہوں نے باتیں بہت کی تھی، ڈیلیور کچھ نہیں کیا. لیکن جو کچھ عدم اعتماد کے بعد ہوا اس نے ان کو ایک واپس، وہ ان کو یہاں سے بھی مایوسی ہوئی، جو عدم اعتماد کے بعد لوگ آئے تھے، جماعتیں آئی تھیں، پی ڈی ایم کی حکومت کی آئی تھی. تو ریئیکشن میں جو کچھ ہوا اس ریئیکشن میں وہ واپس چلے گئے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اس الیکشن میں. آج وہ لوگ جو ہیں اور جو ووٹ کرنے والوں لوگوں کی اکثریت ہے اور بڑھتی ہوئی اکثریت ہے، اگر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو مزید 2 کروڑ ووٹ اور ایڈ ہو جائے گا. اور وہ لوگ زیادہ رکھتے ہیں تعلق ملک کے معاملات سے، کہ ان کی زندگی کا دار و مدار جو باقی ہے ان کے اس پہ دار و مدار ہے. تو وہ لوگ آج سیاست سے مایوس ہیں، اس ملک کے نظام سے مایوس ہیں، کیونکہ وہ اس الیکشن کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ووٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ووٹ کہیں اور کرتے ہیں، جیتتا کوئی اور ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ آج یہ ہم نے اس مایوس نوجوان کو واپس لے کر آنا ہے. ایک تو آپ نے اس کو اس نظام کا حصہ بنانا ہے، دوسرا آپ نے اس کو کارکردگی کر کے دکھانی ہے کہ ہم تمہارے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو سیٹوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، یہاں کوئی کہتا ہے مجھے صدر بنا دو، کوئی کہتا ہے چیف منسٹر بنا دو، کوئی کہتا ہے وزیر بنا دو. لیکن آپ بار بار کہتے ہیں کہ 18 میں بھی چوری ہوا تھا، 18 کے بعد بھی ایک حکومت کو موقع دیا گیا اور انہوں نے پرفارم نہیں کیا، جس کی وجہ سے ظاہر عدم اعتماد آپ لوگ لے کے آئے تھے. آج حکومت کو چلیں ایک فار دی سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے کہ چوری کا ہی مینڈیٹ ہے، لیکن ایک موقع مل رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ پرفارم کر کے کچھ عزت بچائی جا سکتی ہے، ملک بچایا جا سکتا ہے، یا بالکل مایوسی پھیل گئی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا؟ اس میں میری رائے کچھ طرح مختلف ہے. اگر آپ ایک ایسے مینڈیٹ رکھتے ہیں جو آپ کا نہیں ہے تو پھر قدرت کا نظام بھی آپ کام نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو یہ مسئلہ تھا کہ اگر آپ کا مینڈیٹ صحیح نہیں ہے، ایک چوری کا الیکشن ہے، تو آپ پھر کام نہیں کر سکتے. مورل اتھارٹی نہیں ہوتی ان کرسیوں کے اندر، کوئی طاقت نہیں ہوتی، بات ساری مورل اتھارٹی سے چلتی ہے. جب وہ کمزور ہو جائے پھر حکومتیں نہیں چلتی. اور وہ مورل اتھارٹی کیسے آئے گی؟ اب اس کا سفر تو بڑا لمبا ہے. جی سفر لمبا ہے. مورل اتھارٹی الیکشن چوری کرنے سے نہیں آتی، یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن آج اگر میں وے فارورڈ پوچھوں، ایک تو آپ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کا کہتے رہے، میرا خیال ہے وہ آپ کی بات تو کسی نے سنی نہیں ہے. نہیں، میں نہیں کہتا ہوں میری بات نہ سنیں، میں تو ایک شخص ہوں. ملک کی ضرورت ہے. نہیں، لیکن اگر آپ نے اس ملک کے حالات کو درست کرنا ہے، آپ اس کو ایک نام دیتے ہیں، لیکن اگر میں ایم کے لوگوں کی بات کروں وہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ساری جماعتیں کہتی ہیں، لیکن کوئی اس کا ڈائیلاگ کر لیں، ٹروتھ اینڈ حقائق تو سامنے لائیں نا. پہلے مانیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے خرابی ہوئی ہے، ملک آج مشکل میں ہے. چلے یہی مان لیں کہ ملک آج مشکل میں ہے، پھر اپنا حل بتائیں کہ میرے پاس حل کیا ہے. اس حل کے لیے آپ کو کنسنسس چاہیے، سب جماعتوں کو ایک طرف ہونا چاہیے. یہ ایک جماعت نہیں کر سکتی. آج آپ اس ملک کی ساری سیٹیں ایک جماعت کو دے دیں، کچھ نہیں کر پائے گی.
صرف جماعتیں کر لیں گی یا ادارے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ادارے بھی ساتھ ہوں گے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہم یہاں کوئی وہ حجاب کی ضرورت نہیں ہے. اقتدار کس کے پاس ہے, طاقت کس کے پاس ہے, وہ سب آپ کے سامنے. فوج بھی اثر انداز ہوتی ہے اقتدار پہ, جوڈیشری بھی اثر انداز ہوتی ہے. ہم کیوں آنکھیں بند کر کے یہ بات نہ کریں؟ یہ ہے, یہ حقیقت ہے. تو آج سب بیٹھیں. میں الیکشن سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں, یہ کوئی لمبے چوڑے ہزاروں لوگوں کی بات نہیں ہے, 6-8 لوگوں کی بات ہے. 4-5 پولیٹیکل لیڈرز ہیں, فوج کے سربراہ ہیں, جوڈیشری کے سربراہ ہیں. بیٹھیں, آگے کے راستے کا تعین کریں. تفریق سے اور ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹیشن سے یہ معاملے نہیں چلیں گے. لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ ثبوت ہیں کہ انہوں نے, عمران خان صاحب نے سازش کی تھی, ان کو سزا نہ ملے. بالکل سزا دیں. کیوں نہیں سزا دیتے؟ دین. آپ 10 مہینے گزر گئے, بالکل سزا دیں. سزا دینا چوائس نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے سازش کر کے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے, اس کو پروسیکیوٹ کریں. آپ نے اصلاحات کا ذکر کیا. اصلاحات کیسے ممکن ہے جس طرح سے پاور سٹرکچر ایک دوسرے کو الائن کرتا ہے؟ یعنی کہ جیسی سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں وہاں پہ یہی ادارے ہیں جن میں اصلاحات نہ کرنا ان کا فائدہ ہے, تو کیا کریں؟ تو پھر نہیں چلے گا نا ملک. اگر آپ اصلاحات نہیں کر پاتے, میں نے یہاں پر ہر نظام سنا ہے جو مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. یار کام کرنے نہیں دیا جا رہا تو چھوڑ دو. آپ بھی ویسے وزیر اعظم رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئی مجھے کوئی مشکل نہیں تھی. جو کچھ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا. اس کے باوجود انسان کام کر سکتا ہے. کوئی آپ کو فون شون نہیں آتے تھے؟ کوئی فون نہیں. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. میں آپ کے سامنے یہ دھرنا ہوا, بلوچستان حکومت توڑ دی گئی, الیکشن سینٹ کا چوری ہو گیا, سینٹ چیئرمین. اس کے علاوہ بھی 99% کام تو میرے پاس تھے نا, میں تو اس پہ کرتا رہا. جو میری جماعت کا مینڈیٹ ہے میں نے پورا کیا. تو اگر میں اسی پہ رک جاؤں گی کہ میں وہ بلوچستان حکومت چوری ہوگی, میں یہ رونا دھونا کرتا رہوں, وہ چیزیں وقت کے ساتھ میں طے کر لوں گا. آج آپ کام کریں. کام نہیں کر سکتے, آپ کو رکاوٹیں چھوڑ دیں. آپ کی جماعت میں کیسے لوگ ہوں گے جو سب ناراض ہیں اپنی اپنی جماعتوں سے؟ نہیں, کوئی ناراض والی ضرورت نہیں ہے. جو اچھے لوگ ہیں, جو کام کر سکتے ہیں, جو ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہی لوگ ہیں. جن کو اقتدار چاہیے وہ جماعتیں موجود ہیں اقتدار والی. اور آخری جو میرا آپ سے سوال ہے, کوئی ہارڈ فیلنگز بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے؟ ظاہر ہے آپ نے رستے کوئی ہارڈ فیلنگ نہیں ہے میری, کوئی ناراضگی, کوئی خفگی نہیں ہے. نہ میں نے کبھی کچھ مانگا ہے جماعت سے. میں تو صرف ایک میں نے بتایا کہ میں اس اقتدار سے اقتدار برائے اقتدار سے اتفاق نہیں کرتا. میاں صاحب آئے آپ کے ہاں مری میں, انہوں نے جلسہ بھی کیا. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید حقان عباسی صاحب کے بغیر مری سے شاید نون لیگ کے لیے جیتنا مشکل ہے, لیکن وہ جیت گئے وہاں سے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کبھی ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کیا. لوگوں کا خیال تھا. نہیں, لوگوں کا خیال درست نہیں ہے. جماعت وہاں میں نے بنائی ہے. اور جو ووٹ پڑا ہے وہ نون لیگ کا ووٹ ہے. وہ تو پھر آپ کو وقت بتائے گا کہ ووٹ کس کو پڑا ہے اور کتنا پڑا ہے. وہ آج سے 2, 4, 5, 10, 20 سال بعد وہ حقیقت بھی عیاں ہو جائے گی. کیا واقعی اس الیکشنز میں اتنی دھاندلی ہوئی ہے؟ بات کو چھوڑیں جی, کتنی باتیں کریں گے. تھینک یو سو مچ شاہد حقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جی. سوالات کے جوابات میں بہت سارے سوالات بھی ہیں لیکن تجاویز بھی ہے. اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو بہت ساری اصلاحات کرنی ہیں, اور آج اور ابھی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو سپیس ہے غلط فیصلوں کی وہ موجود نہیں ہے اب نظام کے پاس. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.